औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुस्सल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद। सामिईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सुन रहे हैं सदाए इस्लाम प्रोग्राम। ये प्रोग्राम कैली 900 AM पर जमात अहमदिया अमेरिका की तरफ से पेश किया जा रहा है। खाकसार का नाम शराज अहमद है, जैसे कि आप जानते ही हैं, और आज हमारे साथ फिर हमारा साथ देने के लिए मौजूद हैं मुरब्बी सिलसिला मुतीउल्लाह जोया साहिब। मुरब्बी साहिब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह मुरब्बी साहब, अपने अपना टाइम में से, कीमती वक्त में से हमें कुछ टाइम दिया। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि हम प्रोग्राम कर रहे हैं पेशगोइयों के मुताल्लिक, जो कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेशगोइयाँ हैं, तो उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और अगली पेशगोई की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपने सामीन के लिए गुजारिश करता चलूँ, अगर आपका कोई सवाल हो और या आप जमात अहमदिया के बारे में किसी शक व शुबहे को दूर करना चाहते हो, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 2143260937 पर रब्ता करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। आप हमें टेक्स्ट की शक्ल में भी भेज सकते हैं और अपना सवाल रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। और अगर आप इन प्रोग्रामों के अलावा किसी और सवाल या किसी और प्रोग्राम के मतलब आप कोई बात करना चाहें, या आप चाहते हो कोई ऐसा मौजूद डिस्कस किया जाए जो अभी तक डिस्कस नहीं किया गया या जिसके ऊपर बात नहीं की गई, तो उसके लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। रबी साहब, जैसा कि हम हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुख्तलिफ पेशगोइयों के मतलब जिक्र कर रहे हैं और लास्ट 2 प्रोग्रामों में हम ये बात कर चुके हैं, इसी तरीके से जो आगे अगर हम आगे चलें तो जो अगली पेशगोई जो कि हमारे जहन में आती है, जो कि एक बहुत बड़े वाक़े से ताल्लुक़ रखती है, वो है डॉक्टर जॉन अलेक्जेंडर डावी के मुतालिक। मैं थोड़ा सा यहाँ पे अर्ज़ करता चलूँ कि डॉक्टर जॉन अलेक्जेंडर डावी का ताल्लुक़ अमेरिका से था, और उन्होंने अपने ये दावा किया था कि वो भी नबी हैं, और उनके आने के बाद हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम, ये जो मसीह नासरी अलैहिस्सलाम यानी जो पहले आए थे, वो दोबारा तशरीफ़ लाएंगे। तो जिस वक्त हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने उन्होंने ये अपना दावा पेश किया और हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे कहा कि वो जिस मसीह का आने का तुम इंतज़ार कर रहे हो वो आ गया है और वो मैं हूँ, तो उस वक्त वो एक जो है वो पेशगोइयों का सिलसिला चला। उसकी डिटेल से मैं गुजारिश करूँगा कि मुरब्बी साहब से कि वो हमारे सामीन के लिए रखें। जी जज़ाकल्लाह शरफ साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मौका दिया। और आज जैसा कि अभी आपने जिक्र किया है, हमारा मौजूद गुफ्तगू वो जॉन अलेक्जेंडर डोई एक शख्स था अमेरिका में, और उसका जो ख़त किताबत हुई हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम बानी जमात अहमदिया से, और उसके हवाले से कुछ अर्ज़ करने का मकसद है। और पहले प्रोग्राम दोस्तों ने सुने हैं कि नहीं, इन तमाम पेशगोइयों का जो असल मुद्दा है वो यही है कि खुदा ताला कुरान करीम में फरमाता है कि वो आलिमुल गैब है, और उसी के इज़्न से अगर गैब की खबर किसी को मिलती है तो वो अपने प्यारों को उससे आगाह करता है। तो उस हवाले से जो शख्स ये दावा करे और क़ब्ल अज़ वक्त खबर कर दे और वो उस तरह ऐन ही बैन ही पूरी हो, तो इससे एक बहुत बड़ी दलील है खुदा ताला की हस्ती की और उस शख्स की सच्चाई की। तो इस हवाले से इस मौजू से हम मुख्तलिफ पेशगोइयाँ कर रहे हैं। पहले हमने 2 अब तक कर चुके हैं, आज तीसरी है और इसका मौजू है जॉन अलेक्जेंडर डोई। ये शख्स सर 19वीं सदी की निस्फ में स्कॉटलैंड में पैदा हुआ, और बेसिकली ये एक स्कॉटिश ऑस्ट्रेलियन मिनिस्टर या मजहबी रहनुमा कह लें। वो था, ऑस्ट्रेलिया में भी रहा जहाँ तक मेरा इल्म है। और फिर ये 1883 के लगभग ये फिर अमेरिका में मुंतकिल हुआ, और यहाँ पे आके इसने अपना जो ये मिशन था, मिनिस्ट्री थी, वो शुरू की। और इसको अल्लाह ताला ने काफ़ी उस लिहाज से बतौर आजमाइश यह है एक बज़ाहिर कामयाबी बख्शी। और 1899 में इस शख्स ने पैगंबर होने का भी दावा किया, और इसके अपने ज़ोम में ये समझता था कि ये ईसाई अक़वाम जो हैं तमाम की तमाम अमेरिका में, यूरोप में, बाकी ममालिक में, उनको ये मुत्तहिद करेगा, और इस तरह करके इसके ख्याल से
یہ ان کا ایک پیغمبر تھا جس کی خبر پہلے بھی دی گئی تھی. اور پہلی خبروں میں ایک شہر کا ذکر ہے کہ جہاں سے عیسائیوں کا جو ہے عروج ہوگا، وہ زائن نام اس سے مشہور ہے، سیہون اس کو اردو میں کہتے ہیں. تو اس شخص نے اس کو عملی جامع پہنانے کے لیے اپنے دعووں کو یہ بھی کیا کہ اس نے شکاگو کے قریب، ایلینوائے کے قریب ایک زمین خریدی اور اس میں اپنا ایک باقاعدہ شہر جو ہے وہ آباد کیا. اس کو نام بھی اس نے زائن دیا، اور اس طرح کر کے اس نے اپنے مشن کا آغاز کیا. اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 1901 میں یہ گویا کہ مسیح موعود علیہ السلام کے دعوی مسیح موعود اور مہدی موعود ہونے کے چند سال بعد ہی اس شخص نے بھی یہ اپنا کاروبار یہاں پہ شروع کیا. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس وقت کے اخبار ہیں ان کی جو رائے تھی وہ کیا ہے اس بارے میں. مثلا ایک شخص ہیں، ان کا نام ہے فرینکلن جانسن. وہ ڈاوی کی ظاہری جو شان و شوکت کے متعلق یہ لکھتے ہیں اپنے اخبار میں، اور یہ شائع ہو چکا ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ گزشتہ 12 برس میں کم ہی ایسے شخص گزرے ہیں جنہوں نے امریکن اخباروں میں اس قدر جگہ حاصل کی ہے جس قدر جان الیگزینڈر ڈوئی نے حاصل کی ہے. تو اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت کے جو اخبار تھے، لوگ تھے، وہ کیونکہ اخبار اس وقت مین ذریعہ تھا. یہ ہم ریڈیو سے، ٹیلی ویژن سے پہلے بات کریں، اخبار ہی سب کچھ تھا. تو اس میں سب سے زیادہ جو حیثیت حاصل کی جس شخص نے وہ یہ تھا. اس کے علاوہ ہم ایک اور بے شمار لوگ ہوتے ہیں جو اپنی مختلف وجوہات کی بنا پر کامیابی حاصل کرتے ہیں. آج کل کے زمانے میں بھی شراست ہم دیکھتے ہیں کہ کئی پادری ہیں، بہت ان کی فالوورشپ ہے، ملینز میں ہے. تو اس لحاظ سے یہ ان کے عقیدے ہیں، ان کے مطابق وہ چل رہے ہیں، وہ نہیں. لیکن جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے آخری مذہب اسلام سے ٹکر لیتا ہے تو اس کا کیا انجام ہوتا ہے، اصل مقصد یہ ہے اس گفتگو کا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس شخص کی بد قسمتی، بد نصیبی تھی کہ اس نے اسلام کے خلاف اپنی آواز بلند شروع کی. اور اس میں اس نے یعنی کہ نہ صرف کہ مخالفت کی بلکہ اپنی جو ہے نا دشمنی، اس میں اس نے انتہا کر دی. اور اپنے جو ایک اس کا وہاں پہ پیپر چھپتا تھا، اخبار چھپتا تھا، لیوز آف ہیلنگ. اس میں اس نے مثلاً سن 1900 میں 25 اگست 1900 میں اس نے یہ بیان دیا جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کہتا ہے کہ جی میں امریکہ اور یورپ کی عیسائی اقوام کو خبردار کرتا ہوں کہ اسلام مردہ مذہب نہیں ہے اور طاقت سے بھرا ہوا ہے، مگر اسلام کو ضرور نابود ہونا ہوگا. یہ یعنی کہ اس کا بیان تھا. پھر لکھتا ہے کہ محمدنزم یعنی کہ اسلام کو ضرور تباہ ہونا چاہیے، مگر اسلام کی بربادی نہ تو مزمحل لاطینی عیسویت کے ذریعے سے ممکن ہے اور نہ ہی یہ بے طاقت یونانی عیسویت کے ذریعے سے ممکن ہوگی، کیونکہ وہ برائے نام عیسائی ہیں. تو اس کا دعویٰ یہ تھا کہ اصل عیسائیت میرے پاس ہے اور میں یہ بیڑا، گویا کہ اس نے خود ہی اسلام کی تباہی کا جو ہے وہ دعویٰ بھی کیا اور وہ بیڑا بھی اٹھایا. اب جب یہ بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو پہنچی اور مربی صاحب ایک بات یہاں پر بہت زیادہ امپورٹنٹ میں سامعین کے پتہ چلوں کہ آپ میں سامعین کے لیے اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا غور کریں کہ جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہم یہاں پر یہی بات کر رہے ہیں کہ اسلام کو دفاع کرنے کے لیے مسیح موعود علیہ السلام ایک بیڑا اٹھا کے اپنا کام کرتے جا رہے ہیں. اور یہ جو بھی پیش گوئیوں کا سلسلہ بھی شروع ہوگا جو مربی صاحب آگے بیان فرمائیں گے، تو آپ یہ دیکھیں سامعین اس بات کو غور کرنے کی کوشش کریں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ساری زندگی اسلام کے دفاع کے لیے اور اسلام کے کام کے لیے گزر گئی. اور آج آپ کو یہ جو ہمارے سامعین دوست جو ہے وہ پہلی دفعہ اس پیشگوئی کے بارے میں سن رہے ہیں، وہی سن کے حیران ہوں گے کہ یہ باتیں ہمارے علماء یا جو ہمارے غیر احمدی علماء ہیں یہ کیوں نہیں کرتے، کیوں وہ ان لوگوں کا ذکر نہیں کرتے جو کہ جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں ہی کرتے ہیں، اور پھر وہ اسلام کے ساتھ بھی ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا بلکہ وہ اسلام کو ختم کرنے کے لیے جھوٹے نبی بنے ہیں، اور پھر اللہ جو ہے ان کے اوپر ایک کاری ضرب لگاتا ہے اور ان کو اس دنیا سے مٹا دیتا ہے. اور آگے مربی صاحب اس کی ڈیٹیل بھی بیان فرمائیں گے کہ اسلام کے دفاع کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ نے ہی کھڑا کیا ہے. وہ کوئی آپ یہاں پر اب ہمارے جو سامعین ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ دیکھیں، آپ کو ہر
10-12 سال کے بعد مسلمانوں کو کوئی نئی تحریک نظر آئے گی, کوئی نیا عالم نظر آئے گا, کوئی نئی انہوں نے کوئی جامعہ بنائی ہوگی, کوئی تحریک شروع کی ہوگی, اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ عالم جو ہے وہ بس تھوڑی دیر کے لیے مشہور ہوتا ہے اور پھر وہ بات ختم ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی تھی کہ جب امام مہدی آ جائے گا تو پھر کسی اور کی نہیں چلے گی, کیونکہ پھر امام مہدی ہی اصل میں سب حکم و عدل ہوگا, وہ جو کہہ دے گا وہی ہوگا. اور اگر کوئی اس کی طرف سے اپنی طرف سے بات بنانے کی کوشش کرے گا اور کہے گا کہ نہیں جی نہیں, عالم کی بات جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے یا وہ دین کو سنبھالا دے سکتا ہے, اگر ایسی بات ہوتی تو ہم اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمارے مسلمان بھائیوں میں سے اکثر جو ہمارے بھائی ہیں, ہمارے دوست ہیں, ہمارے جو ان ملکوں میں بسنے والے ہیں, وہ زیادہ برائیوں میں مبتلا ہیں بنسبت یہ کہ وہ مسلمان بھائی جو احمدی ہو چکے ہیں. اور اکثر آپ کو میں کہتا ہوں کہ 99% سے زیادہ احمدیوں میں سے کوئی آپ کو ان برائیوں میں مبتلا نظر نہیں آئے گا جو عام مسلمان برائیوں میں مبتلا ہیں. مثلا ایک بڑی عام سی برائی ہے ناپ تول میں کمی کرنا یا ملاوٹ کرنا. آپ کو یہ کرتے ہوئے کوئی بھی جو ہے وہ آپ کو احمدی کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا. کیوں؟ اس کی ایک ریزن ہے, وہ ریزن یہی ہے کہ اس کو اللہ نے توفیق دی, اللہ نے اس کو پریشان کیا اور اسے امام مہدی کو قبول کرنے کی توفیق دی, اس کی جماعت میں آنے کی توفیق دی. تو اللہ تعالیٰ ایک اور پیش گوئی بھی کہہ کہ میں اپنی بات ابھی ربی صاحب کی طرف جاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام مہدی کو فرمایا تھا کہ جو اس کے دروازے کے اندر آ جائے گا, حضرت امام مہدی کے دروازے میں, اسی کے لیے پناہ ہے, اسی کے لیے. لیکن یہ ویسے تو یہ پیش گوئی جو ہے وہ ایک اگلی پیش گوئی سے تعلق رکھتی ہے جو ہم بعد میں ذکر کریں گے, تعاون سے متعلق ہے, لیکن یہ آج بھی اسی طریقے سے اپلائی ہو رہی ہے. اب آج ہمارے جو یورپ اور امریکہ میں جو حالات ہیں, وہ اب صرف امریکہ اور یورپ میں نہیں رہ گئے, ساری دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ ان ملکوں میں رہتے ہوئے کس قسم کے کیا کیا مسائل ہیں, اور ان کے ساتھ بچنے کے لیے امام مہدی کے جو فالوورز ہیں, یہ جماعت احمدی ہے, اس کو کیا کیا مشکلات میں سے گزرنا پڑ رہا ہے. لیکن جو واقعی اپنی طرف سے جماعت کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اور آپ کو اکثریت ان احمدیوں میں سے نظر آئے گی جو جماعت کے ساتھ جڑے ہیں, اور آپ کو ان تمام برائیوں سے دور نظر آئیں گے. تو اس لیے سامعین کے لیے میں گزارش کروں گا کہ یہ جو پیش گوئیاں ہیں, ان کا مقصد یہی ہے کہ ہم امام مہدی کی ان باتوں کے طرف اشارہ کریں جو وہ اس دین اسلام کی حفاظت کے لیے کر کے گئے ہیں. جی مربی صاحب. جی بالکل, جزاک اللہ. اسی حوالے سے یہ بھی میں عرض کر دوں کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے پاکستان میں, جب پاکستان میں ہماری جماعت کی اکثریت تھی, تو یہ میں نے خود بزرگوں سے سنا ہے کہ وہاں پہ لوگ جو ہے جماعت احمدیہ کے فضل سے اتنا زیادہ اعتبار لوگ کرتے تھے کہ بعض لوگ صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ ان کے اوپر اعتبار کیا جائے, وہ علیہ صلاح کی انگوٹھی پہنتے تھے, جو کہ احمدی عموماً ہر احمدی پہنتا ہے, اور تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کا اعتماد ان کے اوپر زیادہ ہو اور وہ اپنا یہ ہے کاروبار یا اپنا کام کروا سکیں. تو وہ اس لحاظ سے بالکل صحیح بات ہے آپ کی. ہم واپس آتے ہیں سر اس میں موضوع پہ. یہ ابھی جیسا میں نے ذکر کیا کہ ڈاوی نے اپنا ایک علیحدہ شہر بنایا ہوا تھا, ایک اس کا اخبار نکلتا تھا لیوز آف ہیلنگ, اس میں اس نے اسلام کے خلاف, وسلم کے خلاف چیزیں جو ہیں وہ لکھنا شروع کی. جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس بات کی خبر ہوئی, اور حضرت مسیح السلام ہمیشہ اس بات ہمیشہ خبردار رہتے تھے کہ کہیں پہ اگر اسلام کی خدمت یا کوئی اعتراض کرتا ہے تو اس کو کس طرح جواب دیا جائے, کیونکہ آپ نے اسلام کی جو ہے حقیقی تعلیم دنیا کے سامنے پیش کرنی تھی اور اس کی بڑھائی جو ہے وہ ظاہر کرنی تھی. تو جب یہ اس خبر کا مسیح موعود السلام کو علم ہوا کہ اس کا یہ دعویٰ ہے کہ نعوذ باللہ وہ اسلام کو دنیا سے ختم کر دے گا, تو مسیح موعود السلام نے اس کو ایک چیلنج فرمایا, اور میں وہ چیلنج پڑھ دیتا ہوں. اور اس میں حضور نے مختصراً یہی فرمایا کہ وہ جو دعویٰ کرتا ہے کہ یہ مسلمان تمام کے تمام جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور تباہ ہو جائیں گے, میں ایک مسلمان ہوں, میرے ساتھ مقابلہ کر کے دیکھ لیں, باقی مسلمانوں کو چھوڑو. تو حضور فرماتے ہیں کہ غرض ڈاوی بار بار کہتا ہے کہ ان قریب میں یہ سب یعنی مسلمان ہلاک ہو جائیں گے بجز اس گروہ کے جو یسوع مسیح کی خدائی مانتا ہے اور ڈاوی کی رسالت. اس صورت میں یورپ و امریکہ کے تمام عیسائیوں کو چاہیے کہ وہ بہت جلد ڈاوی کو مان لیں تاکہ ہلاکت سے بچ جائیں. ہم ڈاوی کی خدمت میں باادب عرض کرتے ہیں کہ اس مقدمے میں کروڑوں مسلمانوں کو مارنے کی کیا ضرورت ہے. ایک سہل طریقہ ہے,
جس میں اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا کہ آیا ڈاوی کا خدا سچا ہے یا ہمارا خدا۔ وہ بات یہ ہے کہ ڈاوی صاحب تمام مسلمانوں کو بار بار موت کی پیش گوئی نہ سنائیں، بلکہ اس میں سے صرف مجھے یعنی کہ اپنے ذہن کے آگے رکھ کر یہ دعا کریں کہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے وہ مر جائے، یعنی کہ سچے کی زندگی میں مر جائے۔ تو یہ ریویو آف ریلیجن 1902 میں یہ حضرت مسیح موعود نے شائع فرمایا۔ اس کی خبر ڈاوی کو بھی ملی، اور اس بات کو امریکہ کے اخباروں نے بہت زیادہ جو ہے وہ شائع کیا، نشر کیا، اور ہمارے یہیں کیلیفورنیا میں بزرگ ہیں انور خان صاحب، انہوں نے تمام اخبارات جنہوں نے اس خبر کو شائع کیا اور ڈاوی اور مسیح السلام کے جو کورسپانڈنس تھیں ان کو شائع کیا، اس کی فہرست بنائی ہوئی ہے، اور وہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ اخباروں نے اس کو شائع کیا۔ اور اس میں بارکہ ایک یعنی کہ جب یہ بات مسیح نے پہنچائی تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سین فرانسسکو کا ایک اخبار ہے، اس کا نام ہے ارگوناٹ سان فرانسسکو، اور اس میں اس اخبار نے 1 دسمبر 1902 میں لکھا کہ مرزا صاحب کے مضمون کا خلاصہ جو انہوں نے ڈاوی کو لکھا یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے خدا سے یہ دعا کرے کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے خدا اسے ہلاک کر دے۔ یقیناً یہ ایک معقول اور منصفانہ تجویز ہے، یعنی کہ امریکن پبلک نے، امریکن میڈیا نے بھی اس چیز کو سراہا اور کہا کہ یہ ان کے خیال سے ایک بہت جائز اور عدل والی تحریک ہے۔ تو اس میں ہم آگے پھر جب دیکھتے ہیں کہ جب ڈاوی نے مسیح السلام کے اس 1902 والے بیان کا کوئی جواب نہیں دیا، اور اخباروں نے بھی اس کو بہت زیادہ شائع کیا، تو مسیح نے دوبارہ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اور اپنے پہلے والے چیلنج کو دوبارہ 1903 میں بھی دہرایا، اور اس میں حضور فرماتے ہیں کہ میں عمر میں 70 برس کے قریب ہوں، اور وہ جیسا کہ بیان کرتا ہے 50 برس کا جوان ہے، جو میری نسبت گویا ایک بچہ ہے، لیکن میں نے اپنی بڑی عمر کی کچھ پرواہ نہیں کی، کیونکہ اس مقابلے کا فیصلہ عمروں کی حکومت سے نہیں ہوگا، بلکہ وہ خدا جو زمین و آسمان کا مالک اور احکم الحاکمین ہے وہ اس کا فیصلہ کرے گا، اور اگر مسٹر ڈاوی اس مقابلے سے بھاگ گیا بس یقیناً سمجھو کہ اس کے سیہون یعنی کہ زائن پر جلد تر آفت آنے والی ہے۔ تو یہ 1903 میں دوبارہ حضرت مسیح السلام نے اس چیلنج کو شائع فرمایا تاکہ لوگوں پر یہ ایک ظاہر ہو جائے کہ اس کے اوپر ہلاکت آنے والی ہے اگر اس نے میرا مقابلہ قبول کیا یا نہ کیا۔ تو صاحب یہاں پہ ایک اور بھی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہاں پر کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ جی جو ہے دونوں مل کے دعا کرتے ہیں کہ جو ہے وہ مناظرے کی دعا ہو رہی ہے، تو یہ تو قرآن سے بھی ثابت ہے کہ قرآن میں بھی ہے کہ ہم سب اکٹھے ہو جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اور جو سچا ہوگا وہ اس کو اللہ جو ہے وہ آگے لے کے جائے گا۔ تو اصل میں ہمارے جو اکثر جو دوست ہیں ان کو قرآن سے شغف نہیں ہوتا، یا اگر شغف ہوتا ہے تو وہ اس کو غور نہیں کرتے کہ یہ قرآن سے جب ایک بندہ تعلق اپنا کا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ پھر اسی قرآن سے ہی ساری چیزیں مہیا کرتا ہے، وہ اپنی طرف سے کوئی باتیں نہیں لے کے آتا۔ جب قرآن کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قرآن میں یہ آخری شریعت ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک امام مہدی آئے اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا اور وہ کہے کہ نہیں جی میں تو کوئی نئی شریعت لے کر آ گیا ہوں۔ یہ میں سامعین کے لیے بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ رکھنا چاہ رہا۔ ہاں جی بالکل بالکل آپ نے صحیح موقع پہ کیا ہے جناب۔ یہ واقعی بعض اوقات اعتراض ہوتا ہے، اور اس میں تاریخی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پاک میں ایک وفد جو آیا تھا، اور اس کے عیسائی وفد جو آیا تھا نجران سے، تو ان کے ساتھ خدا تعالیٰ نے یعنی کہ یہ قرآن مجید میں محفوظ ہے کہ یہ مباہلہ کیا، اور اس میں الفاظ بھی موجود ہیں کہ کس طرح دونوں گروہ جو ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ ان کو تباہ برباد کر دے جو صداقت کے خلاف ہے۔ تو یہ ایک طریق ہے حق کے پرکھنے کا جو کہ مسیح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا، بزرگوں نے بھی کیا، اور مسیح السلام نے بھی اس جو اور اس چیلنج کو عربی میں مباہلہ کہتے ہیں۔ تو یہ مباہلہ کا چیلنج جو تھا مسیح نے پیش کیا۔ بہرحال یہ جب اس کے متعلق زیادہ اخباروں نے بھی اٹھایا اور اس کے پاس کچھ بھاگنے کی جگہ نہ رہی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو الیگزینڈر ڈاوی ہے اس کا تکبر اور اس کی
اپنے مال اور دولت کے اوپر جو بے انتہا اعتبار اور گھمنڈ تھا وہ کس طرح ظاہر ہوتا ہے. تو یہ لکھتا ہے دوبارہ اپنے اخبار میں، کہتا ہے کہ جی ہندوستان کا ایک بیوقوف محمدی نعوذ باللہ مسیح مجھے بار بار لکھتا ہے کہ یسوع مسیح کی قبر کشمیر میں ہے، اور لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تو کیوں اس شخص کو جواب نہیں دیتا، مگر کیا تم خیال کرتے ہو کہ میں ان مچھروں اور مکھیوں کا جواب دوں گا؟ اگر میں ان پر اپنا پاؤں رکھوں تو ان کو کچل کر مار ڈالوں گا. تو یہ اس سے بہت چیزیں ظاہر ہوتی ہیں کہ کس طرح یہ شخص متکبر اور کیا سمجھتا تھا مسلمانوں کو، اور خاص طور پہ مسیح السلام کو، جن کو اللہ تعالیٰ نے خود ایک امام وقت اور نبی بنا کر مبعوث فرمایا تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا انجام دونوں گروہوں میں سے کس کا انجام کیا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تائید جو فعلی شہادت ہے وہ کس کے ساتھ ہے. تو مسیح السلام نے جب یہ قول اس کا پڑھا تو حضور نے مزید دعا اللہ تعالیٰ سے کی، مزید توجہ اور الہا کے ساتھ دعائیں کی، اور یہ کہ اس کا انجام جو ہے وہ دیکھتے ہیں ہم تھوڑے ہی وقت میں، یہ نہیں کہ لمبا عرصہ لگا. اسی وقت جب اس نے یہ بیان دیا ہے مسیح السلام کے خلاف ہی، اس کے کچھ عرصے کے بعد یہ شخص ایک بڑے مجمع میں اپنی ایک تجویز پیش کر رہا تھا کہ میکسیکو میں زمین لی جائے جس کے ذریعے ان کی مالی آمدن میں اضافہ ہو سکے. اور اس تقریر کے دوران ہی، کیونکہ اس شخص نے خدا تعالیٰ کے مسیح پاک کے خلاف بد زبانی کی اور برے الفاظ سے یاد کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان کو ہی بند کر دیا. اور بین اس مجمع میں جب یہ بات کر رہا تھا، اس کے اوپر شدید فالج کا اثر حملہ ہوا، سٹروک ہوا اور وہیں پہ گر گیا. اس کے بعد یہ شخص نہ بول سکا اور معذور ہو گیا، اور پورے ملک میں یہ پھرا باوجود اپنی دولت کے، مال کے، تکبر کے، اور یہ دعوے کے کہ جی وہ نبی ہے. اس کا علاج ہی نہیں ہو سکا. اور جس شخص کو یہ پیچھے اپنا نائب مقرر کر کے گیا اس شہر سیہون میں یا زائن میں، اس شخص نے اس کے خلاف مختلف بیانات دیے کہ یہ شخص مالی جو ہے گبن کرتا ہے اور اس کے متکبر ہے، اور یہ جائز سربراہ ہی نہیں ہے، ہمارا مذہبی رہنما ہو ہی نہیں سکتا. اور اس طرح اس نے، اور پھر آہستہ آہستہ اس کے جو چرچ تھا اس نے اپنی لا تعلقی کا اظہار کر دیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا اپنا ایک مرید ہے، وہ بیان کرتا ہے کہ اس شخص کے کیونکہ فالج ہوا اور یہ ٹراما اس کے ساتھ ذہنی مریض بھی ہو گیا یہ. اور ذہنی مریض ہونے کے ساتھ پھر یہ ہے کہ اس کا اثر ایک کہتے ہیں کہ ایک دو اس کے سرونٹس تھے، غلام تھے، انہوں نے، اور وہ بھی تنخواہ کے اوپر رکھے گئے تھے، انہوں نے بس اس کی خدمت کرتے، اور جس طرح ایک لاش ہوتی ہے اس کو بس اٹھا کے ادھر رکھ دینا، ادھر سے ادھر رکھ دینا اور وہ کرنا. تو یہ ایک اس کا عبرت. آخر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 1907 میں بہت درد اور علم اور عبرت کی موت جو ہے وہ مرا، 4 مارچ 1907 میں. یہ شخص، اس کی مجھے بھی موقع ملا ہے زائن میں جا کے اس کی قبر دیکھنے کا. ہمیں کیونکہ اس پیشگوئی کے حوالے سے ایک دلچسپی ہوتی ہے احمدیوں کو، تو ہم گئے، لیکن یہاں پہ ہم گئے بالکل ایک عام معمولی سے قبرستان ہے، اس میں کوئی ایک مختلف قبروں میں سے ایک قبر ہے. اگر ہم کوئی ویسے جائے اس کو شاید پتہ ہی نہ چلے کہ یہ کس شخص کی قبر ہے. اور اس کے مترادف ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح مسیح السلام کے مشن کو، پیغام کو، آپ کی تعلیمات کو پوری دنیا میں پھیلایا اور کامیاب فرمایا. اور آج کے دن تک یہ یعنی کہ ایک فعلی شہادت اللہ تعالیٰ کی اپنے مسیح موعود کے ساتھ ہے، اور جس کا ہم ابھی بھی یعنی کہ مظاہرہ کر رہے ہیں، اس کی دیکھ رہے ہیں، اور روزانہ ہم اس کے مختلف رنگوں میں اس کی کامیابی کے اوپر گواہ ہیں. تو اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ جب یہ شخص مرا ہے، اس کے مرنے کے بعد یہ اپنے شراب کو حرام کہلاتا تھا، لیکن اس کے اپنے گھر سے شراب کی بوتلیں ملیں. کنواری عورتوں کے ساتھ اس کے جو تعلقات تھے، خط و کتابت تھی، وہ برآمد ہوا. تو جب یہ چیزیں مزید آئیں تو لوگوں کے ذہن میں اس کی نفرت اور زیادہ بڑھ گئی. تو یہ ایک چیز ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے پیاروں کا بھرم رکھتا ہے، اور اس کے خلاف جو ہے قبل از وقت ہی خبر دے دیا مسیح السلام کو، اور اس کا پھر انجام جو بدتر ہوا وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اس میں میرے خیال سے یہ بھی دلچسپی سے خالی بات نہیں ہوگی کہ بتایا جائے باب کو کہ ایک
مسجد حضور انور جو ہمارے خلیفہ ہیں، خلیفہ جماعت احمدیہ، انہوں نے منظور فرمائی ہے، اسی شہر زائن میں وہ بن رہی ہے، آج کل تعمیر ہو رہی ہے، چند عرصے میں وہ ہو جائے گی، اور اس کا نام بھی فتح عظیم حضور نے رکھا ہے اسی پیشگوئی کے مد نظر رکھتے ہوئے، اور کہ کس طرح اتنے عرصے بعد اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، لیکن اس شخص جس کو یہ سمجھتا تھا کہ وہ مچھروں کے برابر ہے، مکھیوں کے برابر ہے، وہ اس کی لوگ اس کے ماننے والے جو ہیں اسی کے شہر میں مسجد بنا رہے ہیں. تو یہ اس کی تفسیر تھی سر. جی جزاک اللہ ربی صاحب. یہاں پہ میں سامعین کے لیے ایک دو باتیں اور رکھتا چلا ہوں کہ یہاں سے اگر کوئی تھوڑا سا عقل استعمال کرے اور تھوڑا سا سوچے، اور جو علماء اپنی طرف سے باتیں بناتے ہیں اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو جھوٹا کہنے کی کوشش کرتے ہیں، کہ وہ اپنی طرف سے یہ بات کرتے ہیں، اور جب بھی، اور یہ کبھی واقعہ آپ کے سامنے انہوں نے نہیں رکھا ہوگا، لیکن آپ کو سامعین کے لیے یہ واقعہ رکھنے کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو اس سے یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ کیسے اللہ نے اپنے سچے کو بچایا اور جھوٹے کو ختم کر دیا. تو اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ ایک سچے امام مہدی اور مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. اور یہ کسی اور ذریعے سے ہمیں اگر کوئی تھوڑا سا بھی جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ بغض اور عداوت اور جو ایک خنس ہے وہ اگر دماغ سے، دل سے نکال کر صرف اس بارے میں سوچے کہ اگر یہ ایسا واقعہ ہوا ہے کہ دو بندے تھے جنہوں نے دعویٰ کیا کہ جی وہ دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، اور ایک جو تھا وہ جھوٹا تھا اور جو ایک تھا وہ سچا تھا، تو اللہ نے جو جھوٹا تھا اس کو سچے کی زندگی میں ہی ختم کر دیا، اور ایسی عبرتناک موت دی کہ اب اس کے بارے میں لوگ جانتے تک نہیں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو اس شہر میں رہتے ہوں یا وہ اس واقعے کو جانتے ہوں، یا جماعت احمدیہ جو اس بات کو ثابت کرتے ہوئے صدیاں گزار رہی ہے، صدی گزار چکی ہے کہ دیکھو یہ اللہ کی طرف سے آنے والا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے خود بچایا اور اس کی عزت قائم کی، اور جو جھوٹا تھا جس نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو اس کو ختم کر دیا. یہاں پر ایک اور بھی چیز جو کہ بڑی سمجھ میں آتی ہے بات، وہ یہ بھی آتی ہے کہ آپ جو ہمارے بھائی جو خاتم النبیین کا ترجمہ آخری نبی کرتے ہیں، اس کی بھی یہاں پہ ڈینائی ہو جاتا ہے، یہاں پہ وہ غلط ثابت ہو جاتا ہے، کیونکہ ویسے تو عربی استعمال میں کوئی اس کا آخری نبی کر نہیں سکتا، لیکن جب خاتم النبیین کا جو ایک مطلب جو جماعت کرتی ہے وہ یہ بھی کرتی ہے کہ وہ نبیوں کی مہر ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اس سے یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ جو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی حدیث میں آنے والے عیسیٰ کو 4 بڑے پار نبی اللہ کہا، اور جو ہمارے بھائی جو انتظار کر رہے ہیں کہ وہی عیسیٰ آئے گا جو پہلے آئے تھے عیسائیوں کے لیے، یہودیوں کے پاس، تو وہ والے عیسیٰ نے نہیں آنا، کیونکہ اللہ اگر ایسی بات ہوتی تو یہ جو جھوٹا نبی تھا جس نے دعویٰ ہونے کا کیا تھا، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے تھا ہی نہیں، یہ تو باہر سے تھا. تو اس کو تو پھر اگر یہ وہی ہوتا تو پھر اس کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام بھی آ سکتے تھے اگر خدا نہ خواستہ یہ سچا ہوتا تو، لیکن ایسی بات نہیں ہے. یہاں سے وہ خاتم النبیین کی تشریح بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ جو نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے آنا تھا اس کی ایک نہیں آنا تھا، جس کی پیشگوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی تھی کہ وہ امام مہدی ہوگا اور وہ 1400 سال کے بعد آئے گا، اور میرے اور اس کے درمیان میں کوئی نبی نہیں. اب یہ ساری احادیث کے ترجمے میں آپ تمام سامعین کے لیے رکھ رہا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، اور جو عام طور پر جو احادیث 2-4 دوسری احادیث بیان کر کے اس بات کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ امام مہدی نہیں ہے. آپ کو اس واقعے سے اگر آپ تھوڑا سا بھی آپ تھوڑا سا اس چیز کو تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ امام مہدی کی سچائی یہاں اسی واقعے سے ثابت ہو جاتی ہے، اور اللہ کی طرف سے آنا ثابت ہو جاتا ہے، اور ساتھ یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ ان جو آنے والا امام مہدی تھا اس نے اللہ کے رسول کی امت میں سے آنا تھا، کیونکہ وہ جو ہے اس کے اوپر اللہ کے رسول کی مہر لگنی تھی تو اس نے آنا تھا، اللہ کے رسول نے اس کی تصدیق کرنی تھی تو اس نے آنا تھا، اور وہ تصدیق جو تھی اسی صورت میں ممکن تھی کہ وہ اسلام یعنی امت محمدیہ میں پیدا ہوتا. تو ناظرین سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ کے ساتھ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام کیلی 900 AM کے اوپر صدائے اسلام پروگرام ہر اتوار کو 11:30 بجے پیش کیا جاتا ہے جماعت احمدیہ کی طرف سے. تو انشاءاللہ یہ اگلی دفعہ پھر پیش کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنا کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے واٹس ایپ نمبر 2143260937 پر اپنا سوال کر کے اپنا رابطہ کر کے سوال کر سکتے ہیں. آپ ریکارڈ کر کے بھی بھیج سکتے ہیں اور ویسے بھی آپ اپنا ٹائپ کر کے بھی بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ پھر پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.